अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम होने वाली APC का मुश्तरका एलामिया अब से कुछ देर पहले जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि कौमी असम्बली और सेनेट के अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ फैसले की मजम्मत करते हैं। यह भी कहा गया कि एक ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाए और एलामिया में यह भी मुतालबा हुआ कि 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा किया जाए। 2024 के इंतखाबात के जो नताइज हैं उनको भी मुस्तरद करते हैं और आज़ाद और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन अवाम का देरीना मुतालबा है। APC के एलामिया में यह भी कहा गया कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर गुफ्तगू की जाए और इसका हल निकाला जाए। मीडिया की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए भी अमली इक़दाम किए जाएं। इस कॉन्फ्रेंस के बाद जो रहनुमा थे वहां पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस एलामिया को किस तरह से देखते हैं, इस पर बात करने के लिए तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात और सीनियर रहनुमा शेख वकास अकरम साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, सबसे पहले तो ये जो एलामिया हमने देखा, इस पर बहुत सी चीजें हैं जिनका जिक्र है, लेकिन तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी इस एलामिया के साथ किस तरह से खड़ी है? देखें जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस अलायंस का हिस्सा है। इस अलायंस की मेजर पार्टी है। आपने देखा कि हमारे ज़िम्मेदारान और कायदीन जो थे वो इस APC का हिस्सा थे। तो जो भी एलामिया आया वो जॉइंटली आया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही चीज़ें 26वीं तरमीम का विड्रॉल जो है, फिर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की गैर कानूनी नाहक असीरी जो है, फिर जो इंसाफ के निज़ाम के अंदर मुदाखलत हो रही है, उस सब के हवाले से हमेशा से आवाज़ उठाती चली आई है। और अब हमें खुशी है कि और बहुत सी जमातें वो भी इसी तरह महसूस करती हैं और इंशाल्लाह ये आवाज़ें इकट्ठी होंगी और पाकिस्तान में इस फसाई निज़ाम के खिलाफ तब्दीली का मूजब बनेगी। और ये जो ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात की गई है, आपको इसकी जरूरत क्यों महसूस होती है? देखिए जी, अगर आप साउथ अफ्रीका में देखें तो वहाँ ऐसे ही हुआ था कि सालों के मामलात हैं। ये कुछ सिर्फ अभी पिछले 3 साल की बात नहीं है। हमारे साथ तो ये अब हो रहा है और इतनी शिद्दत से हो रहा है कि जिस तरह आज से पहले कभी किसी सियासी पार्टी के साथ इस तरह की जबर और फसाइयत नहीं की गई है। मगर पाकिस्तान में हिस्ट्री रही है और हर किसी का इस सारे माहौल बनाने में कोई ना कोई हिस्सा है और वो उसके लिए ज़रूरी है कि इस किस्म का कमीशन बने और जो माजी की चीज़ें हैं उनको जब तक वो कहते हैं ना कि माजी की चीज़ों का इदराक करके अपनी गलतियों का उसको मान के चीज़ों की दुरुस्ती की ख्वाहिश ना की जाए तो चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। तो दैट वाज द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएटरी कमीशन। वो होना चाहिए। ये पहले भी आवाजें उठती रही हैं। आज इन तमाम पार्टीज ने इकट्ठे इसका मुतालबा किया एलामिया में एंड वी सपोर्ट दैट। और आपको लगता है एहतजाज ही आगे का रास्ता है तहरीक इंसाफ के लिए, इन बाकी जमातों के लिए? देखें, जिस वक्त हमारे साहब बात यह है कि जिस वक्त आप पे तमाम रास्ते बंद कर दिए जाते हैं तभी आप एहतजाज के रास्ते की तरफ आते हैं। जब आपको अदालतों में इंसाफ नहीं दिया जाता, जब आपको पार्लियामेंट से अगवा किया जाता है, जब पार्लियामेंट में आपकी आवाज़ बंद की जाती है, जब मीडिया में पेका ऑर्डिनेंस के तहत अजीबो गरीब किस्म की सख्त शदीद किस्म की सेंसरशिप डेवलप की जाती है, लोगों को बगैर वारंट्स के पुलिस उठा के ले जाती है, ये वो टाइम होता है कि जब हम ये देखते हैं कि सारे फोरम्स पे हमें दीवार से लगाया गया है तो तब लोग जो हैं वो निकलते हैं एहतजाज के लिए और वो भी आइन के अंदर हमें हक दिया गया। और फिर आप देखते हैं कि एहतजाजों को भी कितनी सख्ती से और शिद्दत से रोकने की कोशिश की जाती है। तो यही तरीका है एक पॉलिटिकल पार्टीज के पास या पॉलिटिकल पार्टीज के अपोजिशन के अलायंस के पास, सिवाय कानून और आइन के दायरे में रह के जितने भी मीन्स हैं वो इस्तेमाल करने के अलावा तो कोई रास्ता नहीं होता जी। और हम वही करेंगे जिसकी आइन और कानून इजाजत देता है, जो कि हर पॉलिटिकल पार्टी सिविलाइज्ड मुल्क में करती है। लेकिन शेख साहब, सियासी जमातों को कहा गया कि वो इकट्ठी हों प्लेटफॉर्म पर, तो सियासी जमातों में तो हुकूमती जमातें भी शामिल हैं, खासतौर पर 2 बड़ी जमातें, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और फिर जो बाकी भी जमातें इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं। तो क्या ये जो एलामिया है या इसमें जो मुतालिबात हैं, जो एजेंडा है, क्या उस पर इन जमातों से भी बात हो सकती है? देखें, बात यह है कि जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम तो समझते हैं कि ये सारे हमारे डाके के
دونوں ہی ملزم ہیں، دونوں ایک جتنے گنہگار ہیں، دونوں ہی بینیفیشری ہیں اس سسٹم کے بھی جو ڈاکے کے بعد پیدا کیا گیا ہے. مگر اس کے باوجود 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے ایک جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ کے ساتھ ہم نیگوشیشنز کے ٹیبل پہ بھی چلے گئے تھے. اگر آپ کو یاد ہوگا تو خان صاحب کا حکم تھا، ہم چلے گئے تھے. پہلی دوسری تیسری نشست میں جب کام نہ ہوا اور ان کی ہپوکریسی ہمارے سامنے آئی تو ہم چھوڑ کے نکل آئے تھے. تو اب اس پہ جو یہ الائنس ہے یہ فیصلہ کر لے گا، ہماری نمائندگی وہاں پہ موجود ہے، یہ بیٹھ کے برین سٹارم کر لیں. اگر یہ جو سمجھیں گے وہ اکٹھا فیصلہ کریں گے تو وہ میرا خیال دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم کے یہ بینیفیشری ہیں، یہ ہمارے سے کیا بات کریں گے یا ان کے ساتھ کیا بات کریں گے؟ آر دے ریڈی ٹو ابالش دا 26ویں ترمیم ہٹانے کو تیار ہیں؟ نہیں ہے. انصاف میں مداخلت کون کر رہا ہے؟ یہ لوگ کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں. بینیفیشری یہ ہیں. ہمارے اگر ایم این اے جاتے ہیں ڈی سیٹ ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنے بندے وہاں پہ نومینیٹ کرنے ہیں، وہاں الیکشن انہوں نے اپنے لڑوانے ہیں. بیشک اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہی کرنا ہے پر خود کرنا ہے انہوں نے. تو یہی لوگ ہیں تو پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا بات ہونی ہے؟ انہی کے خلاف تو آواز اٹھائی جا رہی ہے. ہاں اگر یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیٹری کمیشن کے اندر وہ سارے گناہ جو انہوں نے کیے ہیں وہ مان جاتے ہیں اور کھل کے چیزیں سامنے رکھ لیتے ہیں تو پھر وہ ایک اور ڈفرنٹ بال گیم ہے جس کا فیصلہ یہ الائنس کے لوگ کریں گے. ایز اے سنگل پارٹی ہم اس کے اوپر اپنی پوزیشن بڑی کلیئر رکھتے ہیں مگر ہم الائنس کا احترام کریں گے. لیکن شیخ صاحب اس وقت پارٹی کے لیے ایک بڑا چیلنج یہ جو سزائیں ہو رہی ہیں مختلف عدالتوں سے آ رہی ہیں، اس کے نتیجے میں کیا پارٹی پر دباؤ بڑھ رہا ہے؟ ایک تاثر یہ بھی ہے سر پریشر بڑھانے کے لیے سزائیں دیتے ہیں، لوگوں کو ڈرانے کے لیے سزائیں دیتے ہیں، لوگوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے سزائیں دیتے ہیں. مگر آپ دیکھیں جن جن کو سزائیں ہوئی ہیں ان میں سے کسی نے یا ان کے کسی کنسرن ایم این اے ایم پی اے نے کہا ہے کہ ہم پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں یا عمران خان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں یا عامر خان نے پھنسا دیا یا ہمیں پارٹی نے پھنسا دیا. کسی نے ایسی بات نہیں کی. سب جو ہے وہ اس فسطائیت دیکھیں نا، ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، تو ظلم بڑھتا جا رہا ہے اندر، یہ مٹ جائے گا اور لوگوں کے حوصلے بڑھتے جا رہے ہیں. جب آپ کسی کے لیے اتنا پروسیکیوٹ کرو کہ اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہ کھولو تو ڈو یو ریلی تھنک کہ وہ خاموش ہو جائیں گے یا مطلب ہے کہ دل فرگیو یو فار دیٹ؟ تو وہ ایسے نہیں ہوگا. تو سزائیں تو عجیب و غریب قسم کی آپ دیکھ لیں. پہلے بلال اعجاز صاحب، چٹھا صاحب، بچر صاحب، وہ سرگودا کے اندر 2 پولیس والوں کی گواہی کے اوپر ان کو اڑا دیا گیا. حالانکہ اسی سرگودا کے اندر 2 کیسوں میں انہی پولیس والوں کو جج نے جھوٹا کہہ کے ان تینوں کو بری کر دیا تھا. اب جس کو کورٹ جھوٹا کہہ چکی ہے کہ دے آر ناٹ فٹ فار گواہی، نیا جج آتا ہے وہ انہی کی گواہی کے اوپر ایکویٹ ہونے بری وہ ہونے والوں کو 3 ہونے والوں کو دوبارہ سزا دے دیتا. مذاق نہیں بن گیا جی. ایک نامعلوم آدمی سرگودا میں جس کو آج صبح 25 سال سزا ہوئی ہے، ہمارا کارکن ہے، ادھر پرچے میں نامعلوم تھا، اسی عدالت میں 2 کیسز کے اندر وہ بری ہوا ہے رحمان نظر صاحب اسی عدالت میں. آج انہوں 25 سال سزا ہو گئی. یہ کیڑے پاسے جانے پہ اچھا تو یہ تو بڑا ظالمانہ طریقہ ہے اس میں مخالف کا منہ بند کرنے کا، اپوزیشن کو وائپ آؤٹ کرنے کا. مگر انفارچونیٹلی what these people don't understand کہ کبھی بھی پولیٹیکل پارٹیاں نیوٹرلائز نہیں ہوتی. آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا، پیپلز پارٹی واپس آئی. نون لیگ کے ساتھ جو کچھ ہوا. لیکن شیخ صاحب یہ بتائیے یہ جو احتجاج ہے اب کیونکہ یہ تو امیجیٹ ہے، دن باقی ہیں، اس پر فرق پڑے گا ان سزاؤں سے؟ سر دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کچھ لوگ یہ دے آر آف دا ویو کہ جی یہ نفسیاتی طور پہ یہ لوگ خوفزدہ کرتے ہیں تو اس سے افیکٹ پڑتا ہے. ہاں یہ کوائٹ ٹو این ایکسٹینٹ اس طرح ہے بھی صحیح. مگر آن دی ادر ہینڈ اگر آپ اس کا دوسرا آرگومنٹ لیں تو لوگ غصے میں پھر زیادہ جوش سے باہر نکلتے ہیں کہ ہمارے سے اتنا ظلم ہو رہا ہے. سو آپ اس کو کسی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں. ڈپینڈز اپون دی نیچر آف پیپل ہو آر پروٹیسٹنگ اینڈ یو نو دا پیپل. اور شیخ صاحب پارلیمانی قیادت کا کیا کریں گے؟ آپ کی پارلیمانی قیادت، اپوزیشن لیڈر سینٹ، اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی صاحبزادہ حامد رضا، پھر پارلیمانی لیڈر زرتاج گل، ان سب کے سر پر نااہلی کی تلوار ڈی سیٹ ہونے کا ان کا خدشہ ہے، خطرہ ہے؟ ارے سر جب یہ ان کے ڈی سیٹ ہونے کے آرڈر آ جائیں گے وہ چیزیں تو اس سے پہلے تو ہم اس کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتے. بات بڑی سمپل سی ہے. پارلیمانی اسٹرینتھ کم ہونے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ ایکسپوز ہوئے ہیں، سسٹم ایکسپوز ہوا ہے، جوڈیشری کے اندر جو چیزیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے آئی ہیں. بڑا سمپل بات ہے. لوگوں نے ایک دیکھیں نا، لوگ اب فیصلے پڑھتے ہیں، ان فیصلوں میں جو مزاحیہ طریقے سے جس طرح لوگوں کو گھیرا جاتا ہے لوگ وہ بھی پڑھتے ہیں، پھر نیشنلی انٹرنیشنلی وہ ڈسکس ہوتے ہیں.
ایک بھی پارلیمنٹیرین رہ جائے اینڈ افیکٹولی ہی نوز واٹ ٹو ڈو تو وہ پوری اسمبلی پہ بھاری ہوتا ہے. تو یہ کر لیں انہوں نے جو کرنا ہے. ہمارا ایک آدمی بھی رہ گیا تو وہ بھی آواز اٹھاتا رہے گا, جو خان نے سکھایا ہے اس کو پہ چلے گا. رائٹ. لاسٹلی شیخ صاحب, میڈیا رپورٹس ہیں کہ قاسم سلیمان نے جو ویزے کے لیے درخواست بھی دے دی ہے, تو ان کا آنے کا کب تک ہے ارادہ, اور وہ کیا احتجاج میں شامل ہوں گے؟ نہیں سر, پارٹی ول ناٹ بی ڈسکسنگ دیئر پلان. یہ تو فیملی ہے خان کی, اور وہ اپنے آپ کو سیاست سے اور پارٹی سے دور رکھتے ہیں جی, نمبر ایک. اچھا. نمبر دو, آپ کو پتا ہے چند دن پہلے ایک چینل نے, اس نے جیو نے یا انہوں نے چلا دیا تھا کہ خان نے ان کو روک دیا, وہ نہیں آ رہے. پھر مجھے اس کے اوپر ریبٹل دینا پڑا تھا بڑا اسٹرانگلی. یہ آپ نے سلیکٹو بات کی ہے, خان نے ایسا منع نہیں کیا. تو ایک تو وہ جھوٹے ہو گئے, آج ان کو معافی مانگنی چاہیے. اچھا. نمبر دو, وہ اپنے والد سے ملنے آ رہے ہیں جی. وہ تو پھر آگے ان کی ذاتی خواہش ہے کہ وہ کسی احتجاج کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا نہیں بننا چاہتے. اگر وہ بننا چاہیں گے تو ہم ان کی خواہش کا احترام کریں گے. بٹ سو فار دے آر کمنگ ٹو سی دیئر فادر اینڈ دے ول ڈیسائیڈ واٹ ٹو ڈو. خان صاحب اپنی فیملی وہ کہتے ہیں کہ پارٹی شوڈ لیڈ دی پروٹیسٹ, پارٹی شوڈ لیڈ ڈو دی پالیٹکس. وہ اپنے فیملی کو اس پہ امپوز نہیں کرتے جی. ٹھیک, رائٹ. بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے بہت بات ہو رہی ہے. دونوں ممالک کے درمیان جو تاریخی تجارتی ڈیل ہوئی, اور اس کے بعد امریکی صدر کے جو سوشل میڈیا پر بیانات ہیں, خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے کہا, اور پھر بھارت کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے کہا, بہت سارے تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ یہ خطے میں ایک طرح سے امریکی پالیسی کی بھی جو ہے وہ یہ ریفلیکشن ہے. ان کے جو حالیہ بیانات ہیں, ٹیرف وارز جو امریکہ نے ٹیرف جو عائد کیے ہیں, ان کے حوالے سے بھی اسی بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے. اس کانٹیکسٹ میں بھی ان ڈیولپمنٹس کو دیکھا جا رہا ہے. لیکن پاکستان اور امریکہ کی ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ بھی رہی ہے. وہ ریلیشن شپ اب کہاں پر کھڑی ہے, اور نئے تجارتی جو اس تجارتی معاہدے, اور پھر اس کے بعد ایک ریلیشن شپ پاکستان اور بھارت کی, پاکستان اور امریکہ کی اس وقت جو ہے وہ اسٹیبلش ہو رہی ہے, وہ اس کا فیوچر جو ہے وہ کیا ہے, اس کے پراسپیکٹ جو ہے وہ کیا ہیں, اور اس کا پوٹینشیل کیا ہے, اس پر پروگرام کے اس حصے میں بات ہوگی. میرے ساتھ سابق سفیر سردار مسعود خان صاحب اس وقت موجود ہیں, سینئر ڈپلومیٹ ہیں, امریکہ اور چائنا میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں. ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. مسعود خان صاحب بہت شکریہ آپ کا. مسعود خان صاحب, یہ کتنا بڑا شفٹ ہے پاکستان اور امریکہ کی ریلیشن شپ میں جو ہے وہ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ سیکیورٹی سے زیادہ جو تجارت ہے اس کے اوپر اس ریلیشن شپ کا جو ہے وہ فوکس ہے. تو کیا یہ شفٹ ہے, یا پھر پہلے جو ریلیشن شپ ایک رہی ہے اس کی ہی کنٹینیویشن ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ ایک شفٹ ہے, اور یہ شفٹ جو ہے بہت تیزی سے آئی ہے. اور اس طریقے سے امریکہ کے جنوبی ایشیا میں جو تعلقات ہیں بالخصوص ہندوستان اور پاکستان سے, اس میں بہت اہم تبدیلی آئی ہے, نقشہ بدل رہا ہے. اور یہ جو ساری کی ساری پالیسیوں ہیں یا جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پچھلے دنوں سے, پچھلے ہفتوں سے, اور اس سال کے آغاز سے اب تک, اس میں یہ ہوا ہے کہ پاکستان نیٹ بینیفیشری رہا ہے, اور امریکہ نے جو بھی اقدامات بھارت کے خلاف کیے ہیں وہ ایک اس سے نقصان اٹھا رہا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات معمول پہ آ رہے تھے, اور ریکیلیبریشن ہو رہی تھی مئی کی جنگ سے پہلے. مئی میں جو بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی, لیکن اس کے بعد جو جنگ ہے اس نے ایک کیٹلسٹ کے طور پر کام کیا, اور اب جو ہے ٹیرفس نے بھی اس کے ایک کیٹلسٹ کے طور پر کام کیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ رجحانات مستقل ہے یا یہ عارضی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ رجحانات مستقل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت چاروں طرف کھیل, اور بھارت ایک طرف امریکہ کے ساتھ کھیل رہا تھا, کہ روس کے ساتھ پینگے بڑھا رہا تھا, بیجنگ کے ساتھ اپنے تجارتی اور معاشی تعلقات بڑھا رہا تھا, اور جنوبی ساؤتھ کا قائد بننے کی کوشش کر رہا تھا. تو یہ عمارت دھڑام سے گری ہے, اور پاکستان کو تسلیم کیا گیا ہے ایک مرکزی ملک کی حیثیت سے مغربی ایشیا میں. اس کی اہمیت کا اندازہ کرتے ہوئے امریکہ نے جو ہے اپنی ترجیحات تبدیل کی ہیں,
ایک چیز جس کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں یہاں کہ آج ایک تو ٹیرف خبر ہے کہ جناب آپ کے 19% ہوئے، بھارت کے 25% ہوئے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ امریکہ کی منڈی میں آپ کی برآمدات کے لیے اور بھی نئی راہیں کھل گئی ہیں، اور ہم جو ہے اب بجائے صرف امریکہ سے ٹیکسٹائل یا کاٹن جو ہے امپورٹ کرنے کی بجائے وہاں سے ہم ٹیکنالوجی امپورٹ کریں گے. لیکن اس سے بھی اہم خبر یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس کی ٹاپ انٹرپرائزز ہیں وہ پاکستان کے انٹرپرائزز سے مل کے یہاں تیل کی کھوج لگائیں گے، اور اس کے ہمارے پاس ذخائر موجود ہیں. 353 ملین بیرلز کی یہاں جو ہے پروون ذخائر ہیں، اور اس کے علاوہ 9.1 بلین کے شیل آئل کے ذخائر موجود ہیں. یہ امریکہ کے اعداد و شمار ہیں، یہ ہمارے اعداد و شمار نہیں ہیں. اور امریکہ کی گاہر دلچسپی بڑھتی چلی گئی ہے، اور اس کے علاوہ ہر شعبہ آپ دیکھ لیجئے، اس میں کرٹیکل منرلز ہوں یا آئی ٹی ہو، یا اس کے علاوہ جو ہے انرجی ہو، ایگریکلچر ہو، یا صنعتی میدان میں یا تعلیم کے میدان میں سائنس اور ٹیکنالوجی، ابھرتی ٹیکنالوجی بالخصوص، اس میں ہم لوگوں کا تعاون بڑھے گا. اور ہماری بہت بڑی آبادی ہے، 25 کروڑ کے قریب ہے، ہم اس تمام سرمایہ کاری کو جذب کرنے کے قابل ہیں. رائٹ. سردار صاحب، جو امریکی ترجیح اس وقت تجارت کے حوالے سے پاکستان کے لیے دیکھی جا رہی ہے خطے میں، نہ صرف بھارت بلکہ دیگر ممالک کے حوالے سے بھی، آپ کو لگتا ہے کہ اس کا اثر سیکیورٹی کے معاملات پر بھی ہوگا، جیسے دہشت گردی کا معاملہ ہے، بلوچستان ہے، یا پھر کشمیر کا ایشو ہے؟ دیکھیے، جب ہمارے نائب وزیر اعظم کی مارکو روبیو کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت ایک تو منظم ہوا تھا، اسٹرکچر ڈائلاگ ہوا تھا، اور اس میں جو چیزیں جو ہے کم از کم امریکہ کی طرف سے، ہماری طرف سے بھی جو ہے بیانیہ آیا، پریس ریلیز آئی، لیکن ان میں 3-4 چیزیں کی. ایک کہ پاکستان کا علاقائی اور عالمی سلامتی کے سلسلے میں کردار کو سراہا گیا. پھر جو ہے ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی جو سے شاید موجود تھی کہ وہ ایران کے سلسلے میں ثالثی کرتے رہیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خطے کو مستحکم آنے کے سلسلے میں پاکستان اپنا کردار ادا کرتا رہے گا. تیسرا یہ ہے دہشت گردی کے سلسلے میں، بالخصوص آئیسس کے حوالے سے، آئیسس جو ہے امریکہ کے لیے ایک بہت بڑی تھریٹ ہے، اس کے لیے بھی جو ہے ہمارا تعاون ہوگا. اور اسی طریقے سے ٹریڈ کا ذکر کیا گیا تھا، کرٹیکل منرلز کا ذکر کیا گیا تھا، مائننگ انڈسٹری کا ذکر کیا گیا تھا. تو اس کی جو ہے ایک سیکیورٹی ڈائمنشن ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہندوستان پتہ نہیں نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بنا یا نہیں بنا. پاکستان جو اس خطے میں ہے، میں مغربی ایشیا کے لیے کہوں گا کہ ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ضرور ہوگا. اس میں یہ اعداد بھی ہے، اس کی فوج نے اپنا سکہ جمایا ہے، اور اس کی جو ہے صفاتی محاذ کی اسے فتوحات نصیب ہوئی ہیں. صرف امریکہ کے حوالے سے نہیں، مغربی یورپ کو دیکھ لیجئے یا اس کے خلیجی ریاستوں کو دیکھ لیجئے. تو اس کی ایک جو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، اس کی عسکری، اسٹریٹجک اور سیاسی جہت اتنی ہی توانا ہے جتنی تجارتی اور معاشی. ٹھیک ہے. اور ہمارے جو مشرقی دوست ہیں، چائنا سب سے بڑا جو ہے وہ سٹیک ہولڈر ہے پاکستان میں. چائنا کے ساتھ پاکستان کی جو ایک ٹریڈ ریلیشن شپ ہے، سیکیورٹی ریلیشن شپ ہے، آپ کے خیال میں یہ دونوں اکٹھی چل سکیں گی آنے والے سالوں میں؟ جی سردار صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ دیکھیے، امریکہ میں زیادہ، جی مجھے آپ کو آواز آ رہی ہے، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں یہ کہہ رہا تھا جی اب آ رہی ہے. ان دونوں جی کہہ رہا تھا کہ ان دونوں ممالک کا اگر آپ موازنہ کریں تو چین کے ساتھ ہماری جو ہے برآمدات کم ہیں، درآمدات زیادہ ہیں. امریکہ میں ہماری برآمدات زیادہ ہیں اور درآمدات کم ہیں. لیکن اگر ہم چین اور امریکہ سے جو تجارت کر رہے ہیں اس کے مجموعی حجم کو دیکھیں تو یہ عالمی تجارت کا اور چین اور امریکہ کے اپنے باہمی تجارت کے حجم کا بہت ہی معمولی سی فریکشن ہے. تو نہ اس کی وجہ سے واشنگٹن میں پریشانی ہوگی، بیجنگ میں پریشانی ہوگی. لیکن سوال دوسرا ابھرتا ہے کہ کیا ہمارے یہ جو قربتیں ہو رہی ہیں امریکہ کے ساتھ، کیا اس سے چین
کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی فاصلے بڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. اس کی وجہ سے کہ چین اتنا بڑا ملک ہے، دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے، یعنی یہ کہ 22 ٹریلین ڈالرز کی اس کی معیشت ہے، امریکہ کے بعد نمبر 2 ہے. یہ میں نامنل جی ڈی پی بات کر رہا ہوں. تو اس لیے یہ ہے کہ اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسرے جو ہے، اگر آپ اس کا ڈاکٹرن دیکھیں تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا نیبرہڈ مستحکم اور محفوظ ہو. اور میں آج ایک اور جگہ پہ گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ جب میں چین میں سفیر تھا تو میں نے کئی مواقع میں دیکھا کہ جب ہمارے اور امریکہ کے تعلقات، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کسی قسم کا اتار چڑھاؤ آیا یا کوئی انتشار پیدا ہوا یا کوئی ٹربولنس ہوئی، چین نے ہمیں بھی صلاح دی کہ ان معاملات کو سلجھاؤ امریکہ کے ساتھ، اور امریکہ کو بھی براہ راست صلاح دی کہ پاکستان کے ساتھ تعلق مستحکم کیے جائیں. اس وقت جو ہے امریکہ اور چین کے درمیان ایک ڈائلاگ چلتا تھا جو کہ اسٹریٹجک بھی تھا اور اکنامک بھی تھا. تو اس کا چینل استعمال کر کے وہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اختلاف کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے. ٹھیک ہے، رائٹ. بہت شکریہ سردار مسعود خان ہمارے ساتھ موجود بات کر رہے تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. امریکہ نے آج سے دنیا بھر میں تجارتی ٹیرفز کے اطلاق کا اعلان کر دیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر قیادت انتظامیہ نے نئی عالمی تجارتی پالیسی کے تحت مختلف ممالک پر مختلف سطح کے جوابی ٹیرفز عائد کیے ہیں. جنوبی ایشیا کے اہم حریف ممالک میں سے پاکستان پر 19% جبکہ بھارت پر 25% ٹیرف عائد کیا گیا ہے. وائٹ ہاؤس کی رپورٹ کے مطابق پاکستان انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ اور فلپائن پر 19%، بھارت قازقستان پر 25%، جنوبی افریقہ، الجزائر، لیبیا پر 30%، میانمار اور لاؤس پر 40% ٹیرف عائد کیا گیا، جبکہ شام پر سب سے زیادہ 41% ٹیرف عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ امریکہ نے کینیڈا پر ٹیرف میں اضافہ کرتے ہوئے اسے 25 سے بڑھا کر 35% کر دیا، جبکہ اسرائیل جیسے قریبی اتحادی پر بھی 15% ٹیرف لاگو کیا گیا ہے. اب یہ جو فیصلہ ہے یہ پاکستان کی مارکیٹوں پر کس طرح سے اثر انداز ہوگا؟ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ٹریڈ ڈیل ہے، خاص طور پر آئل کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، یہ تمام معاملات پاکستان کی معیشت کو کس طرح سے اثر انداز کر سکتے ہیں، اس پر پروگرام کے حصے میں بات ہوگی. ہارون شریف صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، ماہر معیشت ہیں، بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین رہ چکے ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ہارون شریف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہارون شریف صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے کہ پاکستان پر 19% ٹیرف عائد ہوتا ہے اور باقی ممالک پر زیادہ عائد ہوتا ہے، تو آپ کے خیال میں پاکستان کی جو اکانومی ہے اور پاکستان اور امریکہ کی جو ایک تجارتی ریلیشن شپ ہے اس پر کیا اثرات ہوں گے؟ جی شکریہ رحمان صاحب. اس میں ڈیفرنٹ اینگلز ہیں. پہلی چیز تو پازیٹیو ہے، پروگریسو ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور پاکستان ایک ٹریڈ لنکڈ اکنامک پارٹنرشپ کی بات کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کو ایز اے مارکیٹ دیکھنا شروع کیا، جو کہ بہت سالوں سے ہم صرف ایک کانفلکٹ لنکڈ پارٹنر کی حیثیت سے یا جیو پولیٹیکل مووز کو رینٹس پہ ہم کام کر رہے تھے. تو یہ شفٹ جو ہے یہ اہم بھی ہے اور یہ پاکستان کے لیے پازیٹیو شفٹ ہے، اور اس کو ہم لوگ پروگریسو ایک سٹیپ دیکھ رہے ہیں. دوسری چیز آتی ہے کہ اب یہ ڈیل کیا ہے. اس ڈیل کے اندر ابھی تک تفصیلات شیئر نہیں کی گئی ہیں، حالانکہ اس کو بیفور اناؤنسنگ آپ کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کی سٹیک ہولڈرز اور میڈیا اور سب کے ساتھ اس کے فیچرز بتانے چاہیے. یہ جو ٹیرف کی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے شروع کی ہے پالیسی، اس پہ وہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکن مصنوعات کو باقی دنیا کی مصنوعات سے سستا کرنا چاہ رہے ہیں اور باقیوں کے لیے بیریئرز لگا دیے ہیں. پاکستان کے لیے جو 19% ٹیرف ہے وہ ریلیٹیولی باقی ساؤتھ ایشین کنٹریز سے کم ہے. تو اب پاکستان کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے یہ ہرڈل تو ہے، لیکن کیا ہم ایسی مصنوعات جہاں ہمارا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے کہ ڈسپائٹ بینگ 19% ٹیکس آن دیٹ، ہم امریکن مصنوعات اور کمپیٹیٹر سے بہتر بیچ پائیں گے یا نہیں.
یہ ذرا قبل از وقت ہے کہنا کہ پاکستان کی ایکسپورٹ کو بڑا بوسٹ ملے گا. میں ابھی پاکستان کے کاؤنٹر ٹیرفز کو بھی سمجھنا چاہوں گا, اور ہم نے ان کو ٹریڈ ڈیل کے اندر مزید ایکسس کس چیز کی دی ہے وہ سامنے آئے گی, تو اس ڈیل کے کنٹورز دونوں سائیڈوں کے لیے کلیئر ہو پائیں گے. رائٹ, لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی معیشتیں اب ایک نئے فیز میں داخل ہو رہی ہیں اس نئے ٹیرف رجیم کے ساتھ, تو آپ کو ہماری مارکیٹ جو ہے وہ اس نئے رجیم میں جو ہے وہ کس طرح سے نظر آتی ہے, اور کیا ہماری جو باقی ملکوں سے جو تجارت ہوتی ہے کیا اس پر بھی کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ یہ جو امریکی ٹیرفز ہیں ہوتے تو بائی لیٹرل ہیں, لیکن وہاں پر آپ کو لگتا ہے کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ جی, یہ بڑی سگنیفیکنٹ شفٹ ہے جو انہوں نے امریکنز نے شروع کی ہے وائٹ ہاؤس نے. لیکن اب شفٹ یہ ہے کہ آپ ایک گلوبل جو آرگومنٹ تھا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے تحت کہ ہر ملک اپنے اپنے کمپیریٹیو ایڈوانٹیج پہ کام کرے اور باقی ملکوں کے لیے ٹیرفز کو زیرو پر لے جائے ایونچولی, تاکہ ایک گلوبل ورلڈ کے اندر کنزیومر کو بہترین مصنوعات مل سکیں. انہوں نے یہ ملٹی لیٹرل سسٹم کو بالکل ڈس ریگارڈ کر کے اس رجیم کو ڈسٹارٹ کر دیا کہ اپنی مارکیٹ کی جو بہت بڑی ہے کنزیومر مارکیٹ, اس کی پاور یوز کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے میرے ملک میں اگر بھیجنا ہے تو یا تو میری چیزیں خریدیں, اور اگر میں آپ کی چیز خریدوں گا تو اس کے اوپر ایکس لیول آف ٹیرف لگے گا ڈیفرنٹ کنٹریز پر. انہوں نے ڈیفرنٹ ٹیرف لگائے جو کہ ایک فارمولا بنایا ہوا ہے کہ جی ہم سے وہ کتنی خریدتے ہیں اور ہم کیا خریدتے ہیں, یا آیا وہ ہمیں کوئی اور ڈیل آفر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. آپ دیکھیں انڈیا کو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ رشیا کے ساتھ آئل خریدنا بند کریں, ان سے ویپنز خریدنا بند کریں, ہم سے لیجئے کیونکہ ہم ایک ٹریڈ ڈیفیسٹ میں ہیں. اب آئیے پاکستان کے اوپر. دیکھیے پاکستان میں انفارچونیٹلی اکنامک ریوائیول کی پیس بہت سلو ہے. ہم ابھی بھی 3% سے کم گروتھ میں ہیں. لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے ایکسپینڈ نہیں کر رہی ہے. اگر ہم نے ایکسپورٹ بڑھانا ہے امریکہ میں تو ہمیں 3-4 ونرز پک کرنے پڑیں گے اس ڈیل میں کہ آیا ٹیکنالوجی سیکٹر ونر ہے, ویلیو ایڈڈ زراعت ونر ہے, ٹیکسٹائل ہے, اور پھر ہمیں اس کے پیچھے ٹوٹل اپنا ویٹ ڈالنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کرنٹ سٹرکچر کے اندر اگر ہمارا ہندوستان سے یا بنگلہ دیش سے ٹیرف کم ہے تو ہم کرنٹ سٹرکچر کے اندر ہی کوئی بڑا ٹریڈ کے اندر بوسٹ آ جائے گا. یہ ٹائم بتائے گا کیونکہ یہ ٹیرف 19% کافی ہائی ہے, لیکن ہمارے کمپیٹیٹر سے کیونکہ کم ہے تو کین وی سیز دیٹ مومنٹ اینڈ ٹیلر آر پروڈکٹس اکارڈنگلی. یہ ہمارا اکانومی کا مین چیلنج ہے. ٹھیک ہے. اور شیر صاحب آپ کو لگتا ہے ہماری مارکیٹس جو ہیں یا ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے وہ اس ٹریڈ ڈیل کے لیے جو ہے وہ تیار ہے؟ جی, پاکستانی مارکیٹ کو ٹریڈیشنلی عادت ہے کنسیشنل مارکیٹ ایکسیس کی. جیسے ٹیکسٹائل کو جی ایس پی پلس ملا تھا, یا جب ہم ٹریڈنگ پارٹنرز تھے تو امریکہ ہم سے چیزیں خرید رہے, ٹریڈنگ پارٹنر نہیں, جب ہم اسٹریٹجک پارٹنر تھے افغان وار میں تو وہاں ہمیں کچھ ایکسیس مل جاتا تھا یا یو ایس ایڈ سے پیسے مل جاتے. اب یہ پاکستانی مارکیٹ کو یہ ٹیرف رجیم کی عادت نہیں ہے, لیکن اب پاکستانی مارکیٹ کو اگر اس کو ایز این اپرچونٹی ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کو ہمیں اگین میں کہہ رہا ہوں لیڈ دے کے اس کو ٹیسٹ کرنا ہوگا کہ آیا ہماری ایسی پروڈکٹس ہیں جو اس ٹیرف کے باوجود سبسڈیز کے باوجود بک سکتی ہیں. جیسے ہمارے سیالکوٹ کے لوگ بناتے ہیں, فٹ بال ہے, سرجیکل ہے, سپورٹس ہے, وہ بغیر سپورٹ کے بکتا ہے دنیا میں. سو اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ اس کو بلینکٹ دیکھا جائے, پاکستان کی تیاری تب ہوگی اگر حکومت پاکستان ایک بڑی واضح پرائیویٹ سیکٹر لیڈ ان سے ایک سٹریٹجی بنوائے اور اس کے پیچھے اور آپ کے خیال میں ان سیکٹرز کو جو ہے وہ ہمیں پروموٹ کرنا ہوگا. رائٹ, بہت شکریہ. آفٹر دا بریک کا پروگرام آپ نے دیکھا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. میزبان رحمان اظہر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.